बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवस्सलाम व मिन्हुस्सलाम व इलैहि यर्जिउस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इला यौमिल क़ियाम, अम्मा बाद। हज़रात, इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है उनमें जैसे हवा, जैसे पानी, जैसे ग़ज़ा, इसी तरह से ज़रिया आमदनी होना भी ज़रूरी है ताकि इंसान अपने ज़रिया आमदनी से अपनी ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया करे। यही वजह है कि दुनिया में इंसान ही नहीं, हर मखलूक अपनी आमदनी का ज़रिया मुहैया करती है, जिससे अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियात, अपने मकान की ज़रूरत और अपनी दूसरी ज़रूरतें पूरी करती है। हर मखलूक अपनी ग़ज़ा की तलाश के लिए सुबह निकलती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला शान फरमाते हैं, वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़हा। कितनी मखलूक ऐसी है उनके पास रोज़ी का बज़ाहिर कोई ज़रिया नहीं है, मगर मैं ही उनको भी रोज़ी पहुँचाता हूँ, तुमको भी मैं ही रोज़ी खिलाऊँगा। तो दुनिया में इंसान ज़रिया आमदनी मुहैया करने का मोहताज है, और ज़रिया आमदनी ही के बाद इंसान अपनी दीनी सरगर्मियाँ, अपनी घरेलू ज़रूरतें, अपने खाने की, अपने पीने की, अपने कपड़ों की, बीमार हो जाए तो इलाज मुआवजे की ज़रूरतें, अपने बच्चों की ज़रूरतें, सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं इंसान के ज़रिया आमदनी ही के ज़रिए से। ज़राए आमदनी इंसान के हलाल भी हैं और हराम भी हैं। दुनिया में हमेशा से हलाल ज़राए आमदनी भी पाया गया और हराम ज़रिया आमदनी भी पाया गया। हलाल कमाने वाले हलाल की इतनी रियायत करते हैं कि ज़रा से मशकूक से अपने माल को ख़राब नहीं करना, और हराम ज़रिए से माल कमाने वाले भी तरह तरह से हराम ज़राए इख्तियार करके दौलत कमाते हैं। हमारा दीन इस्लाम इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा हसास और तफसील के साथ अहकाम बयान करता है, जिसका खुलासा ये है कि इंसान अपने ज़रिए आमदनी को अच्छी तरह से चेक करे कि वह हलाल है कि न हराम है। कुरान ने इस बात को इतनी अहमियत दी है कि नबियों को हुक्म दिया गया कि हलाल और पाकीज़ा रोज़ी खाएं। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ए नबियो पाक साफ रोज़ी खाना। ज़ाहिर अंबिया अलैहिस्सलाम कहाँ हराम और गंदी चीज़ें खाएंगे, हराम चीज़ें और गंदी चीज़ें। ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ बहुत साफ़ है मगर हराम ज़रिए से पहुँची है, और ऐसा भी हो सकता है एक चीज़ हलाल ज़रिए से आई है मगर है हराम। तो अल्लाह अपने नबियों से फरमा रहे हैं पाकीज़ा चीज़ें खाना, यानी ना हराम ज़रिए से आई हुई हो और ना वो खुद चीज़ हराम हो, ना वो चीज़ गंदी हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालों एक दूसरे का माल गलत तरीके से हड़प करके मत खाना। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर फ़र्ज़ के बाद सबसे अहम तरीन फ़र्ज़ है हलाल कमाई, और हरामों में से हराम तरीन चीज़ एक है हराम ज़रिए आमदनी। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार कमालात और ख़ूबियों और अवसाफ में से एक बड़ा वस्फ़ ये बता कि आपने क़यामत तक पेश आने वाले तमाम बड़े और अहम वाक़यात को बयान कर दिया है। उन्हीं में से एक बात ये भी इरशाद फरमाई कि एक वक्त आएगा हर आदमी की तलाश और दौड़ धूप होगी कि मुझे पैसा ज़्यादा आए, हलाल आए या हराम, इसकी कोई परवाह नहीं होगी। बस हर आदमी ज़्यादा माल जमा करने की फ़िक्र में होगा और उसके लिए वह तरह तरह के गलत रास्ते इख्तियार करेगा। सयाती हदीस के अल्फाज इस तरह हैं, सयाती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा उख़िज़ मिन्हु अब मिनल हलाल अब मिनल हराम। लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा आदमी परवाह नहीं करेगा मैं जो माल लिया कमा रहा हूँ ये माल हलाल ज़रिए से आया या हराम ज़रिए से आया। बस हर शख्स की दौड़ होगी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरे पास आए, चाहे हलाल के ज़रिए आए चाहे हराम के ज़रिए से आए। हज़रात, हम में से हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि जिसका जो भी ज़रिए आमदनी है वो ज़रिया आमदनी हलाल का मजमुआ भी हो सकता है, हराम का मजमुआ भी हो सकता है, उसमें हलाल भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है। तो चेक करे कि इसमें हराम कहाँ है और हलाल कहाँ है। हलाल है तो उसको शौक़ के साथ लिया जाए, और हराम है उससे बचने की फ़िक्र की जाए। हराम ज़रिए से पैसा कमाना और उसके बाद फिर उसको खाना, उसके कपड़े, उसका मकान, ये सारा का सारा इंसान अपने ज़हर मुहैया करता है। हदीस में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद मुबारक है, आपने इरशाद फरमाया वो गोश्त जो हराम कमाई से तैयार हुआ उस गोश्त के लिए जहन्नम की आग ज़्यादा मुनासिब है। लाहमुन नबत मिन अस्सुहत, वो गोश्त
جو حرام دولت کھا کر کے تیار ہوا ہے، فالنار اولا بھی، جہنم اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جہنم میں وہ جلایا جائے وہ گوشت۔ تو انسان حرام ذریعے سے پیسہ کما کر کے وقتی طور پر خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن انجام یہ ہوگا۔ حرام کی نحوست یہ ہے کہ انسان کتنی ہی دعائیں کرے، ہرگز دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد مبارک ہے کہ کتنے کھاک آلود، تباہ حال، مصیبت زدہ انسان دعائیں کرتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ نہیں سنتے ہیں، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ مَأْكَلُهُ حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنّىٰ يُسْتَجَابُ رب اغبر اشعث یقول یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کتنے تباہ حال، مصیبت زدہ، پراگندہ حال انسان پریشان حال ہو کر کے پھر یا اللہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ شان ان کی بات نہیں سنتے، کیونکہ ان کے پیٹ میں غذا حرام، ان کے جسم پر کپڑے حرام، ان کا پینا حرام، تو کیسے اللہ تعالیٰ سنیں گے؟ ہمیں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ معاشرے میں حرام ذرائع سے دولت کمانے کے طریقے کیا کیا ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، دکان پر بیٹھنے والا انسان حرام ذریعے سے کیا کیا جھوٹی قسمیں کھائے گا، خراب مال بیچے گا، صحیح مال بیچے گا، غلط ریٹ لگائے گا، ایکسپائر مال بیچے گا اور فریش کے نام پر بیچے گا، ملاوٹ کر کے مال بیچے گا۔ یہ اس کے ذریعے سے جو آمدنی آ رہی ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ اپنی جگہ پر خوش ہو کہ میرے کسٹمر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کیا بیچا۔ چیزیں بند کر کے بیچنے والا، اس میں اگر اچھی چیزیں بھی ہیں اور خراب چیزیں بھی ہیں، اور کسٹمر کو نہیں معلوم ہے کہ اس نے کیا مجھے دیا ہے، اور بیچنے والا خوش ہو کر کے چیز بنا کر کے بیچنے والا اس کے اندر کیا چیز ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، خریدار کو نہیں معلوم ہے۔ اگر یہ ملاوٹ کر کے کوئی چیز بیچ رہا ہے، اور ہم مثلا فرض کیجئے کوئی ہوٹل والا مرے ہوئے جانور کا گوشت لا کر کے پھر اس کے طرح طرح کے ڈشیں بنا کر کے بیچ رہا ہے، کھانے والوں کو نہیں معلوم ہے ہم کو کیا کھلا رہا ہے یہ، لیکن یہ جو پیسہ آئے وہ حرام آئے گا۔ اسی طرح سے دوسری چیزیں، انڈسٹری کے ذریعے سے چیزیں بنا کر کے بیچنا اور اس میں ملاوٹ کر کے بیچنا، کسٹمر کو پتہ نہیں چلے گا تو آمدنی حرام ہوگی، کیونکہ ملاوٹ کی گئی۔ اس سلسلے میں حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار تشریف لے گئے اور وہاں کوئی انسان گندم بیچ رہا تھا، مگر بھیوے کے گندم اندر تھے اور خشک اوپر تھے، تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈال کر کے ان گندموں کو ابھارا، باہر نکالا تو اندر سے گیلے گندم نکلے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے گیلے گندم اندر رکھے تاکہ خریدار جو ہے وہ گیلے دیکھ کر کے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ تو آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو یعنی ہمارے کسٹمر کو دھوکہ دے وہ میرے دین پر نہیں ہے۔ ملازمت کرنے والے، چاہے وہ گورنمنٹوں کی ملازمتیں کرتے ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ فرموں کی ملازمتیں کرتے ہوں، چاہے وہ تعلیمی ادارے یا کسی اور ادارے میں ملازمت کرتے ہوں یا گھروں میں ملازمت کرتے ہوں، ان کی جو سیلری ہے وہ سیلری تبھی حلال ہوگی جب وہ کام پورا کریں، اور سیلری کے علاوہ اگر وہ کچھ اور لے رہے ہیں، چاہے گورنمنٹ کے دفتروں سے اڑا رہے ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ اداروں سے لے رہے ہوں، چاہے وہ دکانوں سے اٹھا رہے ہوں یا گھروں کے ملازم گھروں سے لے رہے ہوں، وہ سارا حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دفتروں میں رشوتوں کا جو سیلاب ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہر آدمی سمجھے، دیکھے کہ رشوتوں کے ذریعے سے، کرپشن کے ذریعے سے، جھوٹے بلیں بنا کر کے، مخلوق الحال انسانوں کے نام پر بل بنا کر کے ہم نے پیسہ کمایا، یہ حرام ذریعہ ہے آمدنی۔ اور اس میں سوسائٹی میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہمارے سامنے بے بعض دفعہ تجربات آتے ہیں، اور دونوں قسم کے تجربات آتے ہیں۔ حلال کھانے والوں کے واقعات بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں، اور حرام کھانے والوں کے واقعات بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا، اس نے کہا جی میرا والد کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کام پر مامور تھا، اس کا کام تھا ملازموں کی تنخواہوں کی شیٹ بنانا، اور وہ تنخواہوں کی شیٹ بنا کر کے پھر ملازموں کو تنخواہیں دلواتا تھا، تو اسے وہ فراڈ کر کے گورنمنٹ کے خزانے سے وہ علاوہ پیسہ نکالتا رہتا تھا، لیکن اخیر میں ایک وقت میں یہ فراڈ پکڑا گیا اور وہ گرفتار ہو گیا، اور 20-25 لاکھ روپے کا جرمانہ اس کے سر پر چڑھ گیا۔ چونکہ وہ بدنام بھی ہو گیا تھا، بڑھاپے میں بھی تھا، اور ادھر سے پیسہ بھی اس کے سر پر چڑھ گیا، کیس ہو گیا، تو وہ شاید جیل میں جہاں وہ اریسٹ ہوتا وہیں اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور مر گیا، اور وہ پیسہ اس کے ذمہ باقی رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا
اسی ڈپارٹمنٹ کو درخواست دیتا ہے کہ میرا والد ملازم تھا، اس کے ذمہ کیس ہو گیا تھا، تو اب اگر اس کا جی پی فنڈ، سی پی فنڈ اور پینشن وغیرہ ہو، اس کا حساب کر کے وہ والا پیسہ ریکور کر لیا جائے جو اس کے ذمہ چڑھ گیا تھا، اور باقی پیسہ اگر کچھ بچتا ہے تو وہ دے دیا جائے۔ تو ڈپارٹمنٹ نے بڑی لمبی تحقیقات کے بعد آخر میں فیصلہ سنایا کہ تمہارے والد سے جو پیسہ ہمیں ریکور کرنا تھا وہ اب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مر چکا ہے، اور تمہارا جو جے پی فنڈ ہے وہ تمہیں سارا لینے کا حق ہے۔ یہ لڑکا یہی پوچھنے کے لیے آیا، ایک طرف سے اپنے والد کا حال سنایا اور دوسری طرف سے اپنا حال سنایا کہ میں وہ جی پی فنڈ لے سکتا ہوں یا نہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے سامنے دو کردار آئے، ایک کردار تمہارے والد کا ہے اور ایک کردار تمہارا ہے۔ تمہارے والد کا کردار آیا کہ آدمی حرام کمانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور ایک کردار تمہارا سامنے آیا کہ تم حرام سے بچنے کے لیے اور حلال کے لیے تم کیا سامنے لا رہے ہو۔ غرض یہ کہ ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ میرے پاس جو آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام۔ میرے بھائی، حلال کم ہو اس میں خیر ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں عافیت ہے، اس میں شفا ہے، اور حرام بہت ہو وہ لعنت ہے، وہ مصیبت ہے، وہ زحمت ہے، وہ عذاب ہے، وہ دنیا میں بھی مصیبت ہے اور آخرت میں بھی مصیبت ہے۔ حرام کمانے والے اور حرام کھانے والوں کا برا انجام، اس کی واقعات بھی دیکھ لیں، اور حلال کمانے والے اور حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے گھر چلانے والے ان کی خوشیاں بھی دیکھ لیں۔ یاد رکھیں، وہ مرغن غذائیں، وہ قسم قسم کے ٹیسٹ فل غذائیں جو حرام ذریعے سے آپ نے مہیا کی ہیں، ان سے 1000 گنا بہتر ہے وہ سیدھی سادی سوکھی روٹی، وہ سیدھا سادہ چشورو، وہ سیدھا سادہ ہاک اور چاول، وہ سیدھی سادی غذائیں، خشک روٹیاں، وہ بہت زیادہ بہتر ہے بمقابلے ان حرام کے مزیدار غذاؤں کے۔ وہ سیدھا سادہ کھدر کا کپڑا جو حلال ذریعے سے ہے وہ بہت رحمت ہے بمقابلے ان قیمتی سوٹوں کے جو آپ نے حرام ذریعے سے پیسہ کما کر کے۔ وہ سیدھی سادی جھونپڑی جو حلال ذریعے سے تیار کی گئی وہ عافیتوں والی ہے، وہ رحمتوں والی ہے، وہ برکتوں والی ہے، وہ صحت والی ہے بمقابلے اس محل کے جس محل میں آپ نے طرح طرح کے فراڈ کر کے، طرح طرح کے کرپشنوں سے، طرح طرح کے دھوکے دے کر کے پھر پیسہ کمایا ہے اور اس سے وہ بلڈنگ کھڑی کی ہے۔ حرام کمائی سے بچیے، حلال کمائی کھانے کا اہتمام کیجیے۔ اس وقت کی اس مختصر سی گفتگو کا میسیج یہی ہے، اللہ کرے ہم جو کچھ کھائیں وہ حلال اور حرام سے ہمیشہ بچیں، کھانے کے حرام سے بھی بچیں، پہننے کے حرام سے بھی بچیں، کمائی کے حرام سے بھی بچیں، اور حلال پر اکتفا ہمیں نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔